अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आप देख रहे हैं ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड चैनल का नाम रखना इस वजह से बहुत ज़रूरी था कि मुआशरे में ढकी छुपी जो बातें हम अयां नहीं कर सकते, बयां नहीं कर सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे की जो मुहलक बीमारियां साबित हो रही हैं जैसे करप्शन हो गया, उसके अलावा जेलसी और इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स, दिस एंड दैट, इन चीज़ों को एलेबरेट किया जाए। और मैं चैनल बनाने का ये मकसद था कि इसका कुछ ऐसा जॉनरा रखा जाए, इसमें हर वो बात की जाए जिसमें आपकी फ़लाह है, आपकी भलाई है, जिसमें आप के लिए कुछ क्रिएटिविटी हो, जिसमें आपके लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ हो, जिसमें कुछ आप समझ सकते हो कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें, किसी को गाइड कर सकें और आप हमें कमेंट करके हमें गाइड कर सकें। अगर हम गलत हैं, अगर हम सही हैं तो हमें अप्रिशिएट कर सकें। तो ये था मेरा चैनल बनाने का मकसद। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो आप लोगों के रिव्यूज़, व्यूज़, आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं कमेंटिंग के ज़रिए, सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको, मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त चार है। और मैं सबसे पहले तो आपका थैंक यू कहूँगा कि आप बहुत अच्छे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे व्यू दे रहे हैं, वॉच टाइम दे रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और उसके बाद देखा जाए तो आजकल की बड़ी डिवास्टेटिंग कंडीशंस जा रही हैं कोरोना की वजह से। कोई कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है और मैं चाह रहा हूँ कि कोई अच्छा कंटेंट बनाया जाए और आपके लिए कोई नई और कोई ज़बरदस्त सी चीज़ मैं लेके आऊँ जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो और आप उस चीज़ को एंजॉय करें, चेरिश करें। और मैं ये चाहूँगा कि आप इस चीज़ को लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाएं, ताकि आप लोग मतलब जो चीज़ आप देखना चाहते हैं मैं तो वीडियो बना दूँगा, लेकिन आप भी अगर देख रहे हो उस चीज़ को तो वो उसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। उसके बाद आजकल जो कंडीशंस जा रही हैं, सबसे पहले 2020 स्टार्ट हुआ तो क्या सूरत हाल थी। पहले महीना तो काफ़ी स्मूथली गुजर गया, अगला महीना आया, फिर उससे अगला महीना आया और फिर पता चला कि पहले 2020 स्टार्ट हुआ तो कोरोना जो था वो चाइना की हद तक उसकी बाउंड्री में उसकी बाउंड्रीज़ में ही था। तब तक पाकिस्तान या किसी और मुल्क में नहीं फैल रहा था और सारी दुनिया जो थी अपने काम से काम रख रही थी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी। अब 21-22 मार्च से लॉकडाउन पाकिस्तान में किया गया था और इस लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, इकॉनमी डाउन हुई, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हुई, लोग जो थे वो उनके कारोबार चले गए, जो अच्छा कमा रहे थे उनका कारोबार रुक गए और फिर खाने पीना, भूख नंग, ये सारा आम होना शुरू हो गया। तो अब दोबारा से लॉकडाउन खोल दिया गया और रोज़े चल रहे थे और अभी जो थे आज 28वां रोज़ा और इंशाल्लाह 29वां रोज़ा और इंशाल्लाह कल ईद भी हो सकती है, अगर हमारे माहिर फ़ल्कियात और हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर साहब आपस में गठजोड़ कर लेते हैं तो। वरना आधे लोग कल ईद मना लेंगे, आधे परसों मना लेंगे। या मेरे ख़्याल में जो मौलाना साहब के मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हामी हैं वो परसों ईद मना लें और जो इनके हामी हैं फवाद चौधरी साहब के वो कल ईद मना लें। दोनों अपनी अपनी जगह खुश। तो आज ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि दो चीज़ों को बल्कि तीन चीज़ों को एलेबरेट किया जाए। कोरोना वायरस, उसके बाद कल जो क़यामत सुग़रा देखने में आई उसको, और उसके बाद मौलाना साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के जो दरमियान में एक क्लैश आया हुआ है। अब जो देखा जाए कोरोना वायरस, सबसे पहले स्टे होम, स्टे सेफ़, सारी जगह ये चल रहा है। मास्क का यूज़ करें, अपने जो है अटायर है उसका ख्याल रखें, घर पे रहें, घर के कामों में हाथ बटाएं और बाहर जाने से गुरेज करें। और जितना बाहर कम जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास कोरोना नहीं आएगा।
اور کرونا کے بارے میں بہت ساری میتھس بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ نے بنا دیا، برطانیہ نے بنا دیا، یہودی لابی کی سازش ہے. تو جناب دیکھا جائے تو سازش ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ. آفت اللہ کی طرف سے آتی ہے، عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتا ہے. قرآن میں ارشاد ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو بس روزے تھے، ساروں نے دعا کی اور آگے بھی دعائیں کرتے رہیں، راتوں کو قیام کریں. ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم وہ ایک ایسی قوم ہیں جس کا تاریخ میں نام لکھا جائے گا. 50 پیشنٹ کرونا کے تھے تو کیا تھا، لوگ راتوں کو 10 بجے اٹھ کے اذانیں دے رہے تھے. اور اب جب 5-7 ہزار سے بھی پیشنٹ اوپر چلا گیا، مورٹیلیٹی ریٹ انکریز ہو گیا، تو اب لوگ بازاروں میں جانا شروع ہو گئے ہیں. تو مطلب ایسی قوم کا جو نام ہے وہ اس میں لکھا جائے گا تاریخ میں. اس کے بعد دیکھا جائے تو سوال یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ قیامت صغریٰ کل دیکھنے میں آئی ہے. جو کراچی میں جہاز کریش ہوا ہے اس میں 99 کے قریب پیسنجرز بیٹھے ہوئے تھے، 98-99 کے قریب، اور پرسنٹ جو پیسنجرز ہیں وہ ان میں سے کوئی بچ نہیں سکا. اور اس میں کس کی نیگلیجنسی ہے، کیوں انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا، جہاز میں کیا فنی خرابیاں تھیں، کیوں نہیں انہوں نے اس چیز کو کور کیا. اور دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ آج کل جو خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، سارے میسیجز کر رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں کہ اس PIA کو بین کر دیا جائے. کیوں کر دیا جائے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کے جہاز ہی گر رہے ہیں، باقی کسی کے جہاز نہیں گرتے، یا PIA کے پاس عملہ نہیں ہے، یا وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، یا وہ ایجوکیشن نہیں ہے، یا پھر وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں ہیں جو اس چیز کو کمپنسیٹ کر سکیں، جو اس چیز کی جانچ پڑتال کر سکیں، یا جو اس چیز کو دیکھ سکیں کہ either there is an disability in airplane or not. تو ان چیزوں کو جب تک کور اپ نہیں کیا جائے گا تب تک ہم لوگ جو ہے اس طرح کے حالات و واقعات سے دوچار ہوتے رہیں گے. اس وقت 2 ہاٹ ٹاپکس ہیں جو بہت ہی زیادہ گرم جوشی سے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک جو کل قیامت صغریٰ دیکھنے میں آئی، لوگوں کے منظرنامے پہ آئی، جو جہاز کراچی میں کریش ہوا، اور PIA کا جو جہاز کریش ہوا. اور دوسری جانب جو دیکھا جا رہا ہے جناب، ہمارے 2 ماہر فلکیات اور محکمہ موسمیات کے درمیان میں جو جنگ چل رہی ہے، سو کولڈ ماہر فلکیات یعنی منیب الرحمان صاحب، اور دوسری جانب جو ہمارے سائنس کے اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر صاحب ہیں جناب فواد چودھری صاحب. اب پتہ نہیں کون جیتتا ہے. دونوں ہی اپنی جگہ بجائیں، ہم اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں اور اس کشمکش میں انتظار کر سکتے ہیں کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کی دوسری جانب جو کل واقعہ اور قیامت صغریٰ منظر عام پہ آئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جہاز کا انجن جو PIA کا جہاز تھا وہ کیوں کریش ہوا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ اور دیکھا جائے تو اس میں کیوں نہیں ہم اس کو اپنی PIA کو اس طرح سے کر رہے جیسے باقی ایئر کمپنیز چل رہی ہیں، جیسے ایئر بلو چل رہی ہے. اس کے جہاز 2010 میں کریش ہوا تھا، اس کے بعد کوئی نہیں ہوا، وہ بھی ان کی پائلٹ کی نیگلیجنسی کی وجہ سے ہوا. PIA ہی کیوں؟ ہمیشہ جہاز، پچھلے دنوں جنید جمشید صاحب کا جہاز گرا تھا، کوئی 2-2.5-3 سال پہلے کی بات ہے یہ، وہ بھی PIA کا جہاز تھا. اور اس بار جو ہے اب کل جو گرا وہ بھی PIA کا جہاز ہے. PIA کیوں نہیں ریوائیو کر رہا؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا کون سے لوگ ہیں؟ مطلب PIA کو جو جتنی مرضی مینجمنٹس چینج کر لیں، ہر مینجمنٹ کھا رہی ہے. کیوں کھا رہی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز میں ناکام ہو رہی ہے. ابھی میں خبریں سن رہا تھا تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو جرمنی کی کمپنی ہے، جو جہاز جن سے خریدا گیا تھا یہ PIA کا جہاز، اور اس کی جو مینوفیکچرنگ کر رہے تھے اور مینٹیننس کا خیال کرتے ہیں، اس کمپنی نے کہا ہے کہ ہم بھی اس جہاز کی تحقیق کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کریش ہو گیا. ایسا انہوں نے جب، اور اس جہاز کی اتنی بھی کوئی پرانی مدت سے یہ جہاز نہیں چل رہا تھا. یہ بالکل ابھی کوئی 10 سال بھی اس جہاز کی عمر نہیں تھی. جہاز تو 30 35 سال چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ابھی مشکل سے 10 سال اس کی عمر تھی جہاز کی.
اور دونوں انجن اس کے کیوں بند ہو گئے. اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب جہاز گرا تو اس کی ٹینکی نہیں پھٹی ایٹ دا اسپاٹ. مطلب اگر جب وہ ٹینک اس کا پھٹتا ہے تو وہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور کافی شکر ہے اس بات کا کہ لاہور سے کراچی اس میں فیول ہی اتنا تھا کہ وہ لاہور سے کراچی تک اس کی کنزمپشن ہو سکتی تھی. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک انجن بھی فیل ہوتا تو پھر سمجھ آتی. دونوں انجن کیسے فیل ہو گئے, کیوں, آخر کیا وجہ ہے, اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پوری ایک کمیٹی بنائے. وہ کمیٹیاں تو بنا دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی سیٹ بیک نہیں ہوتا, کوئی پالیسیز نہیں ہوتی ان کی. ہمیں بس یہ بتا دیا جاتا ہے ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے, چیف جسٹس صاحب ہمارے جو ہیں وہ سو موٹو لے ہی جاتے ہیں, سو موٹو لے لیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی رد عمل نہیں, کوئی رپورٹ نہیں سامنے آتی. اور جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, پیسے کھا رہی ہیں, ہمارے پاس کوئی اس کی رپورٹ نہیں آ رہی ہوتی. اور دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیوں لوگ جو ہیں اس چیز کو نہیں کر رہے. کمیٹیاں جو ہیں وہ بنی جا رہی ہیں, کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بناتے ہیں, سو موٹو لے جاتے ہیں, لیکن کوئی اس کا ٹھوس ثبوت نہیں ملتے, کوئی گواہ نہیں ملتے. گواہ ملتے ہیں تو قتل کر دیے جاتے ہیں یا پھر رشوت دے کے تو چپ کرا دیے جاتے ہیں. گورنمنٹ کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ گورنمنٹ کی نیگلیجنسی ہے یا کیا ہے؟ میں اب اگر کل عید ہوتی ہے تو ہم کس منہ سے عید سیلیبریٹ کریں گے جہاں پاکستان کے 99 جو پیسنجرز تھے, 98 پیسنجرز تھے, اس میں سے ایک جو بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ ظفر مرزا صاحب بچے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں بچا. اور جو وہاں پہ اس کے ارد گرد کی آبادی میں جہاں پہ وہ جہاز کریش ہوا, وہاں پہ کافی سارے لوگ ان گھروں کے جو جہاں بحق ہوئے ہیں, اور ان گھروں کے جو اسٹرکچرس تھے وہ سب تباہ ہو گئے, بلڈنگز تباہ ہو گئیں. پہلے تو گورنمنٹ یہ سوچے کہ جہاں پہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایئرپورٹ کے بالکل قریب ایسی آبادیاں 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایسی آبادی بن رہی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہو, اس کے مطابق جہاں پہ ان کا جو سیٹ بیک ہے, جو اسٹرکچر ہے, وہاں کے آرکیٹیکٹس کیا کر رہے ہیں. مطلب وہاں پہ بلڈنگز جو بنائی جاتی ہیں وہ 1 منزل یا میکسیمم 2 منزلہ بلڈنگز بنتی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, 4-5 منزلہ بلڈنگ, اور جس بلڈنگ سے جہاز ٹکرایا اگر وہ وہاں پہ 4 منزلہ بلڈنگ نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ جہاز وہاں پہ نہ ٹکراتا, اور اس کو میکسیمم کوئی 1 منٹ لگنا تھا رن وے پہ پہنچنے کے لیے, 1 منٹ سے بھی کم کا وقت لگنا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ رن وے پہ نہیں پہنچ سکا؟ یہی وجہ ہے کہ بلڈنگ 4 منزلہ بلڈنگ تھی جس سے اس کا پر ٹکرایا اور وہ گر گیا. اس کے پیچھے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس بندے نے وہ نقشہ پاس کیا, سب سے پہلے اس کے خلاف انکوائری بٹھائی جائے. اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلڈنگ جو تھی کافی دیر پہلے کی بنی ہوئی تھی, تو جس دور میں یہ بنی گئی تھی, ٹھیک ہے, 2008 میں, 2010 میں, 12 میں, جب بھی یہ بنی تھی, اس وقت کا جس نے یہ نقشہ پاس کیا ہے وہ اگر ہے زندہ, اللہ کرے ہو, اس کو پکڑیں, اس کو بلائیں اور اسے پوچھیں کہ بھائی تم نے جو یہ رشوت لے کے بلڈنگ بنائی ہے, اس کا جو نقشہ پاس کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. سب سے پہلے تو اس کے خلاف کیس چلایا جائے. اس کے بعد جو ہے اس کی انکوائری کی جائے کہ وہاں پہ اور بھی جو ادارے نقشہ پاس کرنے کے بعد کنسٹرکشن کے جو ہوتے ہیں, چیک کرنے آتے ہیں کہ بلڈنگ اپ ٹو دا مارک بن رہی ہے نہیں بن رہی, ان سب کو پکڑیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. یہ تو ہوگی ہمارے ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جانی ہیں. اب جو مین مدعا اس وقت جا رہا ہے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ لواحقین ہیں, جن کے کل عزیز بھائی بہن ماں باپ رشتہ دار جو بھی کل کے واقعے میں وفات پا گئے ہیں, میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اس مسئلے میں, اور میں ان کے ساتھ ہوں, اور دل سے دعا ہے کہ ان کے جو, کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو بندہ چلا جائے وہ واپس نہیں آ سکتا, اور اس رشتے کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ان کا تھا.
تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، ان سب کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ اب دوسری جانب چلتے ہیں، جو اس وقت مین مسئلہ پڑا ہوا ہے ماہر فلکیات، یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب جو اپنے آپ کو ماہر فلکیات سمجھتے ہیں، اور دوسری جانب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہمارے وزیر جناب فواد چودھری صاحب۔ تو اب مین مسئلہ یہ ہے کہ کون جیتتا ہے۔ یہاں پہ مولوی صاحب ہمارے دوربین لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی بڑی دوربین ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا چاند دیکھ رہے ہیں، چاند اڑانے لگے ہیں۔ تو اور دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے اگلے 100 سالوں کے کیلنڈر بنا کے تو رکھ لیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ صبح سے بڑی گرم جوشی سے خبریں آ رہی ہیں کہ کل عید ہوگی نہیں ہوگی، آدھے لوگ جو ہیں اس فکر میں پڑے ہوئے عید ہوگی، اور آدھے اس فکر میں پڑے ہوئے عید نہیں ہوگی، کل روزہ ہوگا۔ اور تمام لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو خراج تحسین ہے کہ انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ ایک یہ ہمارا قومی اسلامی فریضہ ہے اور دین اسلام کا ستون بھی ہے، اور روزہ جو ہے ہمیں اس کو فرضی عبادت ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو میٹھی عید آتی ہے، اس کو اب روزے کی ٹینشن، اور اب روزے جیسے ہی ختم ہونے کو آئے ہیں تو اب عید کی ٹینشن۔ اور دیکھا جائے تو فواد چودھری صاحب اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جو عید اور یہ چاند وغیرہ کا مسئلہ ہے یہ طے شدہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے جو کام ہیں، اسائنمنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پراپرلی ٹائم پہ ہوں۔ دیکھیں سائنس بھی تو بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کو ایک سیٹ ہونا چاہیے، اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، پراپرلی ٹائم پہ ہونا چاہیے، ٹائم سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن میں جو آیات آتی ہیں اس میں سورج اور چاند کے بارے میں جو ذکر ہے، سورج اور چاند کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ہمارے لیے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم دن اور رات کا تعین کر سکیں، وقت کی پہچان کر سکیں، اور اس کے بعد یہ سفر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ڈائریکشنز کا اندازہ ہو سکے کہ either we are going on north side, east side, west side یا south side۔ تو ان چیزوں کا تعین کرنے کے لیے تو سائنس بالکل ضروری ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس کون سی ایسی سپرلیٹو ڈگری ہے جو راتوں رات اٹھتے ہیں، سارا سال وہ سوتے رہتے ہیں، تنخواہیں لیتے رہتے ہیں، اور پھر جب سال میں 2 دفعہ جب چاند دیکھنا ہوتا ہے تو جناب اٹھ کے آ جاتے ہیں اور چھت پہ بیٹھ کے چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کون سا چاند دیکھتے ہیں، ادھر وہ چاند بھی دیکھ رہے ہیں یا چاندنیاں ہی دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر تو یہ ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کون سا چاند دیکھ رہے ہیں۔ تو ماہر فلکیات یا پھر جو ہمارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سائنس کا بڑا رول ہے ہماری زندگی میں۔ ہمیشہ جب ہمیں وقت دیکھنا ہو تو گھڑی ہم دیکھتے ہیں یہ کس نے بنوائی، سائنس نے۔ سائنس اگر ہم نے نظر کمزور ہو گئی ہے تو اینک لگانی ہے تو کس نے لگوانی ہے، سائنس نے لگوانی ہے۔ سائنس کی طریقے استعمال کر کے ہم لوگ یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کیا بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ وہ موسم کا حال کیسے بتا لیتے ہیں، اور وہ یہ کیسے کہہ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ عید کیسے آئے گی، چاند کیسے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب علم نجوم یا علم فلکیات یہ ساری چیزیں ان کے پاس کیسے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس بارے میں۔ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کا کیا ایسا کرائیٹیریا ہے، جیسے انہوں نے آفیسرس ہائر کرنے ہو تو ان کا ایگزام ہے سول سروسز کا، CSS کا ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لاء کا کرنا ہو تو لیٹ پاس کرنا پڑتا ہے، MCAT ہوتا ہے میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ۔ اب اگر کسی نے اس میں ماہر فلکیات بننا ہو یا پھر موسم کا حال یا پھر چاند سورج کی گردش بتانی ہو تو اس کے لیے کون سا ٹیسٹ ہے، اور اگر انہوں نے گورنمنٹ نے کوئی ٹیسٹ رکھا بھی ہوا ہے تو وہ اس کا کیا کرائیٹیریا، کیا سلیبس ہے، اور اس کی کیا ڈگری ہے، کیا وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتایا جائے اور آپ لوگ سب کمنٹ کریں. اگر دیکھیں میرے علم میں آپ بھی اضافہ کر سکتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آئدر یہ کوئی ڈگری ہے نہیں ہے, آئدر انہوں نے کوئی ڈگری لی ہوئی ہے نہیں لی ہوئی, پاکستان سے لی ہے, انگلینڈ سے لی ہے, کہاں سے لی ہے. دوسری جانب میں اس چیز کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر جو ہیں وہ فواد چودھری کو بنایا گیا. فواد چودھری تو خود ایک لاء کے اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے LLB کیا, کافی دیر وکالت بھی کی اور اس کے بعد پھر سیاست کی. تو آرٹس کر کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر لگ جانا یہ کافی زیادہ مطلب کہ ہمارے لیے بڑی امبیرسنگ بات ہے. میں اس وقت ڈینٹل اسٹوڈنٹ ہوں اور BDS کر رہا ہوں, تو بڑی مشکل سے FSC پاس کرنی پڑتی ہے, میٹرک پاس کرنا پڑتا ہے, پھر اپ ٹو دا مارک نمبر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, اور اگر نہیں آ رہے تو اگلے سال اور محنت کرنی پڑتی ہے. جب اگلے سال اور محنت کرو اور اس کے مطابق نہ نمبر آئیں, پھر دوبارہ سے ایک سال پھر ضائع کرو, پھر رپیٹ کرو, اور پھر نمبر اتنے لو, پھر میڈیکل کالجز میں جاؤ. گورنمنٹ نے ہمارے لیے تو بہت سارے چیلنجنگ اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہائی, کوئی ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہے, یہ بڑا انہیلدی سا کمپٹیشن ہے. ہر بندہ کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے, آپ کے نمبر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, آپ لوگ بھاڑ میں جائیں, اس کا گورنمنٹ سے کوئی کنسرن نہیں. گورنمنٹ کو کیا چاہیے؟ گورنمنٹ کو چاہیے 1071 نمبر لینے والا چاہیے. MCAT میں اس نے ٹاپ کیا, ٹاپ نہیں کیا MCAT میں تو میکسیمم اس کا 1020 1022, اور پھر بھی میرا دور تو اچھا تھا کہ 1020-22 تک ایڈمیشن ہو جاتے تھے. اب جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جن کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں ان کا تو 1040-45 اگر MCAT میں نمبر آئیں تو پھر جا کے ایڈمیشن ہوتا ہے. تو یہ اس کرائٹیریا پہ فال کریں تو ہمیں میڈیکل میں ایڈمیشن ملتا ہے. اور سائنٹسٹ بننے کے لیے بہت ساری ریسرچ ورک چاہیے ہوتا ہے, تھیسس آپ نے لکھنے ہوتے ہیں, تھیسس آپ کے کبھی ایکسیپٹ ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, اور جب آپ اپنی اسپیشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی وائوا میں فیل کر دیا جاتا ہے, کبھی OSCE میں فیل کر دیا جاتا ہے, کبھی ایگزام میں فیل کر دیا جاتا ہے. ٹیچرز کہتے ہیں آپ کی ایج کم ہے. یہ بہت سارے مسائل آتے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب کے پاس کون سی ایسی ڈگری ہے جو ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت انہیں دے دی گئی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی قانون کی وزارت دیتے تو سمجھ بھی آتا, لیکن وہ تو نہیں دی گئی. چلو کوئی اخبار اور نشریات کے وزارت دیتے تو بھی سمجھ آتا, وہ بھی نہیں دی گئی. ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کیسے دے دی گئی؟ ان کو ٹیکنالوجی کی کیا سمجھ؟ پتہ نہیں ان کو فون بھی صحیح سے استعمال کرنا آتا ہے یا نہیں. یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹ آج کل کی یوتھ ہے اور جو اب اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے اس چیز کے اوپر بڑا غور کر رہے ہیں اور سوچ وچار کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے کہ ان کو وزارتیں بھی مل جاتی ہیں, ان کی اپنی مرضی کی بھی مل جاتی ہیں, اس چیز میں ان کی بھی اسپیشلائزیشن بھی نہیں ہوتی, اور جس میں ہم لوگ MA BA کر چکے ہوتے ہیں, اسپیشلائزیشن کر چکے ہوتے ہیں, FCPS کر لیتے ہوتے ہیں, ہمیں وہاں پہ 15-20 ہزار کی بھی نوکری نہیں مل رہی ہوتی. کیوں؟ اب میں وہ دیکھ رہا تھا, پچھلے دنوں اخبار پڑھ رہا تھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پولیس کے جو کانسٹیبل کی بھرتی ہوئی تھی تو وہ MA پاس MA انگلش بندہ تھا جس نے کانسٹیبل کے لیے اپنا وہ پرٹیکولر جو فل کی ہے, اور اس کے بعد اس کو ایز اے کانسٹیبل جاب مل گئی. MA انگلش پاس بندہ کانسٹیبل کی جاب لے رہا ہے, اور یہاں پہ SHO SP BA پاس. یہ کیا بات ہے؟ مطلب یہاں پہ ہمارا جو نظام ہے وہ ٹوٹلی الٹا چل رہا ہے. اس وقت کشمکش یہ ہوئی ہے کہ اب زندگی میں ہم لوگ کیا کریں. اسٹوڈنٹ سب پریشان ہیں. میرے دوست یار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار زہیب ہمارا کیا بنے گا. ہم پاکستان میں, اور اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ برین ٹرین کرنا بہتر ہے, پاکستان میں کچھ نہیں رکھا, پاکستان میں کچھ نہیں رکھا, پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ اگر گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں کو سوچے اور اس چیز کو, ان کے کرائٹیریاز کو فائل کرے اور کرائٹیریا کے مطابق اپ ٹو دا مارک جو ہے وہ بھرتیاں کی جائیں اور وزارتیں دی جائیں. ہم نہیں کہتے کہ کرپشن نہ کریں, کرپشن آپ لوگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کریں,
لیکن ہمیں بھی تو کچھ اس کا فائدہ دے نا. ہماری جو یوتھ ہے جو اس وقت پریشان ہے کہ وہ جو ڈگری کر رہی ہے اس میں ان کو جاب ملے گی نہیں ملے گی, اور جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں وہ ہمارے MPs بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کے نمونے لے آتے ہیں. میں نمونے سے مراد یہاں پہ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور فواد چودھری صاحب کو نہیں کہہ رہا, میں اور بھی سب باقی لوگ ہیں جو ان سے نیچے درجے پہ کام کر رہے ہیں. ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو نمونہ کہہ سکیں. سوچنے کی بات ہے, غور فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا کیا جائے. اب جو اس وقت صورتحال جا رہی ہے, سب سے پہلے دیکھا جائے تو فواد چودھری صاحب کا بھی ٹھیک ہے, ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے اس کو کیا نام ہے اس کا, عید کو انہوں نے کیلنڈر میں اس کو سسٹمائز کر دیا ہے کہ ہر سال عید کی ڈیٹس فکس ہوں گی. اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ چھٹیوں کا تعین کر سکے کہ کن ڈیوریشن میں گورنمنٹس نے اپنے ٹیکس فائل کرنے ہیں. یہ ٹھیک ہے, ٹائم ٹیبل کی حد تک ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ ان چیزوں کو بہت زبردست کیا ہے کہ پورے اگلے 70 80 100 سال جتنے بھی کچھ چینل بتا رہے ہیں 70 سال کا کیلنڈر تیار کر لیا گیا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال کا تیار کر لیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ٹائم ٹیبل کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو انہوں نے کام کیے ہیں اس میں ٹیکنالوجی اور سائنس کا تو کوئی رول نہ آیا نا. مطلب کوئی نئی انوینشنز ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی مجھے نظر نہیں آ رہی. صرف کیلنڈر بنا دینے سے آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر کے عہدے پہ فائز ہو رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جیتتے ہیں یا پھر ہمارے سائنس کے اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر صاحب جیتتے ہیں. تو اب یہ ان کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں اور آپ لوگ کمنٹس کرتے رہیے گا, اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں, التجا بھی کرتا ہوں, اور اس بار جو حالات و واقعات تھے وہ اگلے سالوں میں ہم نہ دیکھیں, اور ہم اگلے سالوں میں رمضان کو ویسے ہی انجوائے کریں جیسے ہم پچھلے سالوں کی طرح کرتے ہیں. اور ویڈیو کے اختتام میں کل جو عید ہے تو میں عید مبارک کہتا ہوں, اور آج جو چاند رات اگر آج ہوتی ہے یا کل ہوتی ہے تو چاند رات بھی مبارک. تو کل عید کی نماز پڑھنے جائیں تو نماز کے لیے SOPs کا خیال رکھیں, ماسک پہنیں, سینیٹائزر یوز کریں, گلوز یوز کریں, اور کوشش کریں کہ کل گلے نہ ملیں. اگر آپ کو میری یہ بات بری لگ رہی ہے تو ہاتھ ملا لیں, اگر ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہ رہے تو پھر اللہ کے حوالے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ سے کسی کو ہو سکتا ہے, آپ یہ نہ سوچیں کہ اگلے سے کسی آپ کو ہو رہا ہے, آپ یہ سوچیں کہ آپ سے کسی کو ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہم اگلے کا بھلا کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھیں, اس چیز کے اوپر غور کریں, اور اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. اور کل میٹھی عید ہے تو سویاں کھائیں, شیر خورما کھائیں اور انجوائے کریں, اور دیکھیں آگے آنے والے سالوں کے لیے دعا بھی کریں اور عید انجوائے کریں. لیکن میرے نزدیک اور میرے مطابق ہم سب کو اس وقت جو کراچی میں کل سانحہ ہوا ہے اس کے لیے ایک سادگی سے عید منانی چاہیے, کوئی اکٹھ نہیں کرنا چاہیے, گیدرنگ نہیں رکھنی چاہیے, اور کسی کی طرف نہ جائیں, نہ کوئی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا سا مینیج کر لیں, اب آنے والے کو کون روک سکتا ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کسی کی طرف نہ جائیں. فون اللہ نے بہت بڑی نعمت دے دی ہوئی ہے تو آپ فون کریں, یہ بھی ٹیکنالوجی سے ہی بنا ہوا ہے, تو آپ فون کریں, آپ ان کو گریڈنگس دیں, عید مبارک کہیں, میسیجز اچھے بھیجیں, دعائیں بھیجیں. آپ اس طرح بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کے پاس جا کے اپنی اپیرنس کا احساس دلائیں, آپ فون پہ بھی اپنا اس چیز کا احساس دلا سکتے ہیں. اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ, چیف ڈس.